आदाब अर्ज़ है। गालिब के अशार का सफ़र हम जारी रखते हैं, तो आइए गालिब की फ़िक्र से इस्तिफ़ादा हासिल करें। कहते हैं कि मेरी हस्ती फ़ज़ाए हैरत आबाद तमन्ना है, जिसे कहते हैं नाला वो इसी आलम का अनका है। अनका, जैसे कि पहले अर्ज़ किया गया कि एक फ़र्ज़ी ख़याली परिंदा है, और जिसका वजूद किसी चीज़ की अदम दस्तयाबी के को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्तिआरा है। कोई चीज़ अनका होती है तो यानी कि वो मादूम होती है या नहीं होती। तो गालिब ये कहते हैं कि तमन्ना के लिए आहो फ़ग़ां शोर ज़रूरी है, लेकिन मुझ पे सेंस ऑफ वंडर, हैरत का आलम यह है कि हरकत और आवाज़ की दोनों चीज़ों की नफ़ी हो जाती है, completely possessed by curiosity and wonder। तो इसीलिए नाला व फरियाद, शोर व फ़ग़ां, उसे अनका समझना चाहिए कि तमन्ना ने मुझे सरापाए हैरत बना रखा है और किसी चीज़ की सुध और किसी चीज़ का ख्याल नहीं है। उसके बाद कहते हैं, खज़ां क्या फसल गुल कहते हैं किसको, कोई मौसम हो वही हम हैं, कफस है और मातम बाल पर का है। अब इस शेर में खूबसूरती कमाल की है। मतलब वाज़ेह, लेकिन इसकी फ़नी खूबी बहुत आला है। मतलब तो ये है कि हमें क्या मालूम ख़ज़ां क्या होती है, बहार किसे कहते हैं, क्योंकि कोई भी मौसम हो, हमारी अपनी ही एक हालत है, कफस में, पिंजरे में, जिंदान में बंद हैं और बालों पर का मातम कर रहे हैं। लेकिन इसमें हुस्न ये है कि 6 जुमले 2 मिसरों में आ गए। खज़ां क्या है, खज़ां क्या फसल कुल कहते हैं किसको, कोई मौसम हो वही हम हैं, कफस है, मातम बालों पर का है। ये एक इसमें अदाए मानी में एक बहुत ही हुस्न पैदा हो गया इनसे। और फिर आगे कहते हैं कि वफाए दिल बरा है इत्तेफाकी, वरना ए हमदम असर फरियाद दिलहाए हज़ीं का किसने देखा है। अच्छा शेर है, मानी इसके साफ जाहिर है। अगली गज़ल का पहला शेर है, रहम कर जालिम कि क्या बूदे चराग कुश्ता है, नब्ज़ बीमार वफा दूदे चराग कुश्ता है। तो बूद हस्ती, चराग कुश्ता बुझा हुआ चराग। वो कहते हैं कि नब्ज़ को बुझे हुए चराग से तशबीह देना एक इंतहाई मुतहर्रिक तशबीह है, और उसकी वजह यह है कि नब्ज़ भी चिराग की तरह आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती है, बतदरीज घटती जाती है और फिर सर्द हो जाती है। और ये तमाम सिफ़ात दूध चिराग कुश्ता यानी बुझे हुए चिराग के धुएं जैसे हैं। उस धुएं में जो कैफियत होती है वही दम निकलते वक्त नब्ज़ बीमार में होते हैं। पुराने हकीम इस ऐसे वक्त को नब्ज़ की दूधी कहते थे। गालिब ने उसी तशबीह से, लेकिन गालिब की तशबीह उससे ज़्यादा बदी है, उससे ज़्यादा फसीह है, क्योंकि वो जो नब्ज़ दूधी कहते थे, अरबी में दूध कीड़े को कहते हैं, यहाँ इन्होंने धुएं से तशबीह दी है। फिर वो कहते हैं कि दिल लगी की आरज़ू बेचैन रखती है हमें, वरना यहाँ बेरौनकी सूदे चराग कुश्ता है। मतलब ये कि इंसान में जो जुस्तजू है, आरजू है, इज़्तिराब है, उसका ज़िक्र गालिब करते हैं। हम सबको मालूम है कि चराग के लिए रोशन होना और जलना नुकसान का बायस है, मगर उसके बग़ैर रोशनी भी नहीं हो सकती। तो अगर चिराग को जले ना, इंसान साई ना करे या तगो ना हो, अपने आप को मुश्किलात में ना डाले, तो इसी तरह चिराग की तरह बेरौनक रहेगा लेकिन सलामत रहेगा। और जिस तरह ये बेरौनकी चिराग के लिए नफ़ा बख्श है, ऐसे ही इंसान अगर मुस्तकिल तगो रिसर्च एक्सप्लोरेशन के चक्कर से निकल जाए तो उसमें नफ़ा है। लेकिन ये कि हम दिल लगी की जो आरजू है, कहीं ना कहीं दिल लगाना, कुछ ना कुछ करना, वो हमें मुस्तकिल बेचैन रखती है। यानी इंसान में जो फितरी तड़प और लगन मौजूद है,
اس کی حیثیت وہی ہے کہ وہ شمع و چراغ کے روشن ہونے کی ہے۔ انسانی زندگی کی رونق، دنیا کی چہل پہل، علم کی تجویز، ارتقاء، سب کچھ اسی تڑپ سے ہے۔ جس طرح شمع و چراغ کی رونق ان کی روشنی سے ہے، اسی طرح انسان اپنے آپ کو فنا کر کے، اپنی ذات کی نفی کر کے، یا اپنی تڑپ اور لگن کے ہاتھوں زندگی میں، دنیا میں اجالا کرتا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دست گاہے دیدے خونبار مجنو دیکھنا، یک بیاباں جلوہ گل فرش پا انداز ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پھولوں کی اتنی دستگاہ، قوت، قدرت تو مجنو کے خون بہانے میں یا اس کی آنسو بہانے میں اتنی قدرت ہے کہ صحرا میں پھولوں کی کثرت ایسی ہو گئی ہے کہ پھول ہی فرش پا انداز، فرش پا انداز یعنی وہ جو فرش یا ٹاٹ یا آپ کہتے ہیں کہ فلور میٹ جسے پہ اپنے جوتے صاف کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر پھول کھل گئے ہیں کہ وہی آپ کا جو فلور میٹ ہے اس کا کام دے رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم غالب، یعنی دشت امکا میں جب جانفشانی گل کھلا دیتی ہے تو پھر یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جہاں صحرا تھا، دشت تھا، وہاں گل و گلزار ہو جاتا ہے۔ اگلی غزل ایک مشہور غزل ہے۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی، قطع کیجے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سہی۔ یہ مرزا غالب کا ایک خاص مضمون ہے، ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اس کو، ریپیٹیٹیولی آتا رہتا ہے۔ وہ یہ کہ بے تعلقی سے، بیگانگی سے عداوت بھی بہتر ہے، کوئی نہ کوئی تعلق تو ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے کئی اشعار ان سے ہیں کہ وہ لاگ ہو تو اس کو ہم سمجھیں لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائیں کیا۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ وارستہ اس سے ہے کہ محبت ہی کیوں نہ ہو، کیجئے ہمارے ساتھ عداوت ہی کیوں نہ ہو۔ اس شعر کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ اب جفا سے بھی ہے محروم ہم، اللہ اللہ، اس قدر دشمن ارباب وفا ہو جانا۔ تو یہ غالب کا ایک خاص مضمون ہے، کئی جگہ نظم کیا ہے، اور جہاں نظم کیا ہے بہت خوب نظم کیا ہے، اور ہر دفعہ نئے انداز سے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر تجھے غیر کی محبت کا یقین ہو گیا ہے تو پھر ہمیں تجھ سے محبت کی کیا ضرورت ہے، ہم اپنے آپ سے دشمنی کیوں کریں۔ لیکن یہ بہت سطحی سا مطلب ہے، غالب کے معیار کا مطلب یہ نہیں ہے۔ غالب یہ کہتا ہے اگر ہماری یہ کیفیت ہے تیری حالت میں، مانا کہ غیر کو تجھ سے محبت ہے، لیکن ہم کوئی خود اپنے آپ کے تو دشمن نہیں ہیں، بلا وجہ اپنی یہ حالت کریں، ہمیں بھی محبت ہی ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اور پھر ایک یہ ہے کہ محبوب سے محبت نہ کرنا اپنے سے دشمنی ہے، کیونکہ یہ تیسرا مطلب ہے، اور یہ سب سے قرین قیاس مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ تجھ سے محبت نہ کرنا تو یہ ہے کہ ہم خود سے ہی دشمنی کر بیٹھے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ غیر کی محبت کا تجھے یقین ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم خود سے دشمنی کیوں کریں گے؟ ہم تجھ سے محبت نہ کرنا اپنے آپ سے دشمنی کرنے کے مترادف ہے ہمارے لیے۔ تو اگر تجھے ہماری محبت کا بھی یقین ہونا چاہیے۔ یہ اس کے مطالب اور مفاہیم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلت ہی سہی۔ اب یہاں پر غالب نے یہ کہا کہ انسان کو اپنی ذات پر ڈپینڈ کرنا چاہیے، اور اگر آگہی اس سے مقصود ہے، حقیقت فہمی چاہتا ہے، تو وہ اسے اپنی ذات ہی سے حاصل ہوگی، اور اگر غفلت و بے پرواہی کرنی ہے، بے اعتنائی کرنی ہے، تو وہ بھی اپنی ہی ذات سے کرنا چاہیے۔ تو یہ تصوف کا ایک دقیق مسئلہ ہے جو غالب ہی کا خاصہ ہے کہ انہوں نے چند الفاظ میں اسے پیش کر دیا، اور انتہائی موزوں اور خوبصورت الفاظ میں۔ مطلب یہ کہ انسان اپنی ذات سے آگہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت سے آشنا ہو جائے، سمجھ لے کہ وہ بندہ ہے، اس کا ایک خالق ہے، اور اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، نصب العین ہے۔ جس طرح ایک
روایت ہے عربی میں کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا، یہ اپنی ذات سے آ گئی ہے۔ غفلت اور بے پرواہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل بے وجود اور نیست سمجھے۔ جب یہ ہوگا تو اس کا نتیجہ پھر خدا کو وجود حقیقی ماننے کی صورت میں نکلے گا۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ اپنی ذات کے متعلق آگہی اور غفلت دونوں صورتیں انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتی ہیں کہ اس کے نزدیک خدا کے سوا، محبوب حقیقی کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس شعر کی تعریف کے لیے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے، بہت سارے مفسرین غالب کے اساتذہ وہ بھی اس کے ساتھ انصاف شاید نہ کر سکے ہوں، لیکن سمپل ہے کہ اس قدر صوفیانہ شاعری اور اتنے اچھے اچھے شعراء ہیں جن کا کلام ترجمان حقیقت ہوتا ہے، لیکن ان کے کلام میں بھی اس شعر کی نظیر آپ کو شاید ہی ملے، مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر کہتے ہیں کہ عمر ہر چند کے ہے برق خرام، دل کے خوں کرنے کی فرصت ہی سہی۔ عمر کی تیز رفتار کو، اس کی فرصت کی کمی کو غالب نے کہا ہے وقت اتنا کم ہے، اس میں دل سوزی اور جگر سوزی کے ساتھ کچھ کر لیا جائے تو اس کا کوئی مصرف بنتا ہے، ورنہ نہیں۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں، پھر کچھ لوگ اس فہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ عمر بہت قلیل ہے، کریں تو کیا کریں۔ مرزا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، عمر قلیل بھی ہو، ناپائیدار بھی ہو، اسے آپ بجلی کا کوندنا سمجھیں، چشمہ برق سمجھیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ عمر کی قلت، وقت کی قلت آپ کو کچھ کرنے سے نہ روکے۔ سب سے اہم اور ضروری کام یہ ہے کہ جاں سوزی آپ کریں، کوئی نہ کوئی بامقصد کام کریں، یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ فرصت بہت قلیل ہے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بہت اچھی غزل ہے، اور بھی اشعار اس میں بہت اچھے ہیں۔ ہم کوئی ترک وفا کرتے ہیں، نہ صحیح عشق مصیبت ہی صحیح، کچھ تو دے اے فلک نا انصاف، آہ و فریاد کی رخصت ہی صحیح، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، یار سے چھیڑ چلی جائے اسد، گر نہیں وصل تو حسرت ہی صحیح۔ آگے جو غزل ہے اس میں کہتے ہیں کہ ہے آرمیدگی میں نکوہش بجا مجھے، صبح وطن ہے خندے دنداں نما مجھے۔ آرمیدگی آرام پانا، راحت طلبی، اور نکوہش جو ہے وہ ملامت، ریپریمینڈ، سرزنش۔ مقصد یہ کہ زندگی میں، کائنات میں جستجو کرنی چاہیے، اور اگر آزمائش دنیا سے ڈر کے گھر آ بیٹھا تو واقعی ملامت و سرزنش کا سزاوار ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص لیتھرجک ہو یا راحت طلبی پر مائل ہو، کمفرٹ زون کا، تو اس کا ماحول خود ہی اس کے لیے باعث ملامت ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ڈھونڈے ہے اس مغنی آتش نفس کو جی، جس کی صدا ہو جلوہ برق فنا مجھے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے مستانہ طے کروں ہوں رہے وادی خیال، تا باز گشت سے نہ رہے مدعا مجھے۔ یہ سمپل میسج ہے کہ I live in the present moment to the extent and with an intensity and full presence. I have nothing to do with the reverberation of my past. یعنی لمحہ موجود میں اس طرح مستانہ وار فریفتگی کے ساتھ میں زندہ رہتا ہوں کہ پھر جو بازگشت ہوگی ان لمحات کی، اس سے مجھے کوئی مدعا نہیں رہ جاتا۔ I have lived the present moment، یعنی زمانہ موجود جب بھی ہو تو اس کو میں نے مکمل طور سے جی لیا۔ پھر کہتے ہیں کہ کرتا ہے بس کے باغ میں تو بے حجابیاں، آنے لگی ہے نکہت گل سے حیا مجھے۔ تو نے باغ میں ایسی حرکتیں کرتی ہیں کہ مجھے پھولوں کی خوشبو سے شرم آنے لگی ہے۔ کہا جاتا ہے وہ میرا دوست ہے، سارے جہاں کو ہے معلوم، دغا کرے وہ کسی سے تو شرم آئے مجھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔
پھر آگے ایک شعر ہے کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اب جو دوسرا مصرع ہے یہ پورے کا پورا ایک کہاوت ضرب المثل ہے، سالوں سے، صدیوں سے کسی نہ کسی طرح استعمال ہوتی ہے کہ ہماری زندگی اگر اتنی بری حالت میں گزری تو ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ ہمارا کوئی خدا بھی تھا۔ غالب نے اس کو خوبصورتی سے نظم کر دیا ہے۔ ایک جگہ فارسی میں بھی یہی مضمون باندھا ہے انہوں نے، گفتنی نیست کے برغالب ناکام چہرہ میتواں گفت کہ ان بندہ خداوند نداشت۔ یہی ہے، ایک مرزا تفتہ کو غالب نے غدر کے بعد شعر لکھا تھا، اس نے کہا کہ بھائی اپنے لکھے ہوئے تمام اشعار میں بھول گیا، صرف 1.5 شعر یاد رہ گیا، ایک مقطع اور ایک مصرع۔ تو مقطع یہی تھا جو غالب نے بتایا کہ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ دفعہ یہ دہرا لیتا ہوں اور پھر جب مزید گھبراتا ہوں تو پھر یہ مصرع پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں کہ اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے۔ اگلی غزل ہے، اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے، دل ہی تو ہے سیاست درباں سے ڈر گیا، میں اور جاؤں در سے تیرے بن صدا کیے، بے صرفہ ہی گزرتی ہے ہو گرچہ عمر خضر، حضرت بھی کل کہیں گے کہ ہم کیا کیا کیے، مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ او لئیم، تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کیے۔ تو لئیم کا مطلب ہوتا ہے کنجوس، یہی ہے کہ جیسی جیسی ہستیاں خاک میں پنہا ہو گئیں ان سب کا کیا کیا زمین نے، وہ بیش بہا خزانے جو تیرے حوالے ہوئے تھے، تیرے سپرد کیے گئے تھے، تہہ زمین پہنچے تھے، وہ کہاں گئے، ان کا بنا کیا۔ تو ایک طرح سے یہ ایک اعادہ ہے، یاد دہانی ہے کہ سب کو رزق خاک ہی ہونا ہے، زمین کا کے سپرد ہونا ہے اور اس کے آسرے پہ جانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کس روز تہمتیں نہ تراشا کیے عدو، کس دن ہمارے سر پہ نہ آرے چلا کیے۔ اگلی غزل ہے، رفتار عمر قطع رہے اضطراب ہے، اس سال کے حساب کو برق آفتاب ہے۔ یعنی جس طرح سال کا حساب سورج کی بنا پر کیا جاتا ہے، اسی طرح عمر کی رفتار کا حساب کرنا ہے تو وہ بجلی کی برق کی رفتار پر، یعنی عمر کے حساب کے لیے برق گویا آفتاب کی مانند ہے، جیسے سال کا شمار سورج سے ہوتا ہے، عمر کا شمار بجلی سے، برق سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ زخمی ہوا ہے پاش نہ پائے ثبات کا، نہ بھاگنے کی گوں نہ اقامت کی تاب ہے۔ یہ ایکلیس کی ایڑی ہیل والی بات ہے کہ میدان جنگ میں انسان یا ہمت سے لڑتا ہے یا بھاگ جاتا ہے، لیکن جو شخص بہادر ہو اس کے پائے ثبات کی ایڑی زخمی ہو جائے تو نہ وہ بھاگ سکتا ہے اور نہ وہ لڑ سکتا ہے، آخر گر جاتا ہے۔ ٹرائے یاد ہے نا آپ کو؟ ایک اور جگہ بھی کہا ہے غالب نے، یہ بھی کیفیات ہیں جو بہت ہی غالب کی پسندیدہ، اور وہ اس کو انہوں نے ایک طرح سے بعض تو خود ایجاد کی اور بار بار انہیں نظم کرتے ہیں کہ ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے نہ ٹھہرا جائے ہے مجھ سے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ جاداد بادہ نوشی رنداں ہے شش جہت، غافل گما کرے ہے کہ گیتی خراب ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جائیداد، یہ تمام کائنات سائی کرنے والوں کے لیے ان کی جاگیر ہے۔ دشت امکاں کو ہم نے ایک نقش پا پایا، جسے حقیقت کا احساس نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ جہان بالکل ویران تباہال ہے، لیکن جسے احساس ہے اسے پتہ ہے کہ جہان معانی و معارف، پاسبلٹیز، امکانات سے بھرا ہوا ہے۔ جس کے پاس دیدہ بینا ہو اس کے نزدیک پوری کائنات معرفت کی، علم کی، ڈسکوری کی ایک جلوہ گاہ ہے، اور
جو لوگ یہ شعور نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ابتر، بے ترتیب، بے سر و پاسی ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسا شعر ہے جو سائنٹیفکلی بھی صحیح ہے اور صوفیانہ نقطہ نگاہ کے حساب سے بھی یہ کافی حقیقتوں کا حامل ہے۔ متصوفانہ طرز نگاہ سے غالب کہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور جو حقیقت شناس لوگ ہیں وہ ہر شے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتے جاتے ہیں، انسان زمین سے ستاروں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز ہے۔ جو لوگ حقائق کا احساس نہیں رکھتے وہ لوگوں کو دنیا سے بے دلی کا درس دیتے ہیں، غافل رہتے ہیں اور اس کو بے حقیقت اور ناقابل توجہ قرار دے کے اس سے دور بھاگنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اب 70-80 سال پہلے غالب نے شعر کہا تھا، آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کہاں اور کتنے پیچھے رہ گئے۔ اور صوفیانہ طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ عارفوں کے نزدیک معرفت کی ایک جلوہ گاہ ہے جس کے پس پردہ ایک خالق کی تدبیر و کار فرمائی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ راہ کہتے ہیں کہ نظارہ کیا حریف ہو اس برق حسن کا، جوش بہار جلوے کو جس کے نقاب ہے۔ جگر نے کہا تھا، آپ کو یاد آیا، ان کی حریم ناز کہاں اور ہم کہاں، نقش و نگار پردہ در دیکھتے رہے۔ تو اسی طرح وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نظارہ، آپ کی آنکھ اس برق حسن کے جلوے کا کیوں کر متحمل ہو سکتا ہے جس نے کوہ طور کو جلا کے رکھ دیا۔ تو یہ دنیا میں جتنی بھی خوبصورتی ہے، حسین مناظر ہیں، بہاریں ہیں، تمام چیزیں ہیں جسے دیکھ کے کہتے ہیں ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ہم جہان دیگر دیکھتے رہے۔ یہی اس کے حقیقت کے مظہر ہیں۔ جب بھی نظر پڑتی ہے تو انہی چیزوں پہ پڑتی ہے، اور تمام خوبصورتی، تمام حسن، تمام بہار گویا خالق کے حسن کے لیے ایک نقاب کی صورت ہے، یعنی جب نظر پڑے گی تو صرف نقاب پہ پڑے گی۔ یہ جتنا بھی حسن ہے جس سے ہم یہاں پہ محظوظ ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ حسن حقیقی کا ایک نقاب ہے، اور جب نقاب ایسی ہو تو اصلی حسن کی تاب کون لا سکتا ہے۔ تو یہ جناب کچھ اور اشعار تھے غالب کے جن کے معنی اپنی بساط کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تاکہ کچھ آپ کو ان سے آگہی حاصل ہو، اس حد تک کہ آپ خود غور و فکر کر کے اپنے معانی و مطالب و مفاہیم ان میں تلاش کر سکیں۔ تو اگلی مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔